पुराने ज़माने का एक गांव था। गांव के बीचों बीच एक मस्जिद थी जहां से हर सुबह अजान की आवाज़ पूरे माहौल में गूंजती और लोगों के दिलों को सुकून देती। लेकिन इस गांव के हर घर में खुशहाली और रौनक नहीं थी। कुछ घर ऐसे भी थे जहां तंगी और दुख का साया गहरा था। ऐसे ही एक छोटे जज्जर कच्चे मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम नईमा था। कभी उसके पास जमीनें थी, सोने चांदी के गहने थे और लोग उसके घर की दावतों का जिक्र करते नहीं थकते थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली। पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया, फिर उसके जवान बेटे की मौत हो गई। रही सही ताकत और सहारा दोनों उसी दिन छिन गए। रिश्तेदारों ने भी मौका पाकर उसकी जमीन और जायदाद हड़प ली। अब हालत ये थी कि नईमा के पास न कोई दौलत थी न कोई सहारा। वो बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन जिंदगी का बोझ ढोने के लिए अमीर घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने जाती थी। उसका हर दिन मेहनत मशक्कत में गुजरता और जो चंद पैसे मिलते उसी से वो अपनी बेटी को पालती। उसकी बेटी का नाम आयशा था। आयशा नर्म दिल और खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में हमेशा एक मासूम सी चमक रहती। बचपन में उसके भाई और बहन दोनों की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ बेटी का रिश्ता बहुत गहरा था। नईमा के लिए आयशा ही उसका सहारा थी और आयशा के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया। आयशा अपनी माँ की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। जब नईमा काम से थक कर लौटती तो आयशा उसके पांव दबाती, पानी ला कर देती और कहती, अम्मी आप क्यों इतना थक जाती हैं? अल्लाह बड़ा है, एक दिन हमारी हालत भी बदल जाएगी। नईमा अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती, मगर उसके दिल में हमेशा ये खौफ रहता कि अगर वो बीमार हो गई या उसके हाथ पांव जवाब दे गए तो आयशा का क्या होगा। गांव के लोग अक्सर आयशा की तारीफ करते। कोई कहता ये लड़की तो फरिश्तों जैसी है, कोई कहता अल्लाह ने इसे बहुत नेक बनाया है, मगर तारीफ से पेट नहीं भरता। हकीकत ये थी कि माँ बेटी को हर दिन एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आयशा भी अक्सर ख्वाब देखती, काश अब्बू और भाई जिंदा होते तो अम्मी को यूं मेहनत ना करनी पड़ती, मगर फिर वो खुद को संभाल लेती और अपनी माँ को हिम्मत देती। एक रोज का मंजर कुछ ऐसा था। शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा फैल रही थी और परिंदे अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। नईमा काम से लौट कर आई। उसकी चाल धीमी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने आंगन के कोने में रखी चारपाई पर बैठते हुए एक लंबी सांस ली। आयशा दौड़कर उसके पास आई। अम्मी आप बहुत थक गई हैं ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नईमा ने प्यार से बेटी का सिर सहलाया। मेरी गुड़िया, तू अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। अल्लाह तुझ पर रहम करे। उस रात जब दोनों माँ बेटी ने रोटियों और दाल से पेट भरा तो नईमा ने आसमान की तरफ देखा। तारों से भरा आकाश चमक रहा था। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी आयशा को कभी तन्हा न करना, मेरी औलाद को सलामत रखना। आयशा ने अपनी माँ के कांपते हाथ थाम लिए। उसके दिल में एक अनकही दुआ थी, अल्लाह मेरी अम्मी को हमेशा मेरे पास रखे। अगली सुबह गांव की मस्जिद से अजान की सदा गूंज रही थी। आसमान पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था और खेतों में हल्की धूप बिखेर रहा था। आयशा ने अपनी माँ नईमा को उठाया कि चलो अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है। मगर आज कुछ अजीब था। नईमा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी सांसें भारी भारी चल रही थी। अम्मी आप ठीक तो हैं? आयशा ने घबरा कर पूछा। नईमा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी शायद थकान है या बुखार चढ़ा है। आयशा का दिल धड़कने लगा। उसे अपनी माँ को यूं बीमार और कमजोर देखकर जैसे पूरी दुनिया डगमगाती नजर आई। वो रोते हुए उनकी गोद में सिर रखकर कहने लगी, अम्मी मत घबराइए, मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ। ठंडा पानी पीने से आप ठीक हो जाएंगी। गांव के पास एक बड़ा तालाब था जहाँ से लोग पानी भरकर लाते। वही तालाब जिसमें अक्सर बच्चे नहाते, औरतें कपड़े धोने जाया करती। आयशा ने घड़ा उठाया और तालाब की तरफ निकल पड़ी।
راستہ سنسان تھا، کھیتوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی چھوٹی پگڈنڈی پر ہوا سرسراتی تھی، نیم اور پیپل کے پیڑوں سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر عائشہ کا دل بھاری تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنی ماں کا خیال آتا۔ اگر امی کی طبیعت اور بگڑ گئی تو وہ تیز قدموں سے تالاب پہنچی۔ وہاں کا پانی چمک رہا تھا، لیکن کناروں پر دلدل جیسا کیچڑ جمع تھا۔ تالاب کے پاس خاموشی تھی۔ اچانک عائشہ کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ عائشہ چونک گئی، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تبھی اس کی نگاہ تالاب کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سفید تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کا چوگا گیلا ہو چکا تھا۔ بیٹی، مجھے باہر نکالو ورنہ میں ڈوب جاؤں گا، بوڑھا کانپتی آواز میں بولا۔ عائشہ ڈر گئی، لیکن اس کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور جھوپڑی سے لائی رسی کو دیکھا۔ اس نے جلدی سے رسی تالاب کے پاس کے پیڑ سے باندھی اور دوسری چھور بوڑھے کی طرف بڑھا دی۔ انکل، اسے پکڑ لیجئے، میں آپ کو کھینچ لوں گی۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے رسی تھامی۔ عائشہ نے پوری طاقت سے اسے کھینچا۔ اس کے پاؤں کیچڑ میں دھس گئے، ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ دھیرے دھیرے بوڑھا کیچڑ سے باہر نکل آیا اور زمین پر گر پڑا۔ عائشہ ہانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھر گئے تھے، لیکن چہرے پر تسلی تھی۔ اس نے پانی کی سراہی اٹھائی اور بوڑھے کو پانی کے لیے دیا۔ بوڑھا اس نے سامنے بیٹھا گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے عائشہ کی طرف مسکرا کر کہا، بیٹا، تو نے میری جان بچائی ہے، تیری مدد کا بدلہ میں ضرور دوں گا۔ تو میرے ساتھ چل، میں تجھے وہاں لے چلوں گا جہاں سونے چاندی کی خزانے ہیں، تو رانی کی طرح جی سکے گی۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ اس نے سیدھا جواب دیا، نہیں بابا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں تو بس اپنی امی کے لیے پانی بھرنے آئی تھی۔ بوڑھے کی مسکان دھیرے دھیرے بدل گئی، اس کی آنکھوں میں اب رحم نہیں، ایک عجیب سی کٹھورتا ابھر آئی۔ تو نے میرا انکار کیا، تیرے جیسی نادان لڑکی کو میں سبق سکھاؤں گا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ گھمایا اور عائشہ کے چاروں اور دھواں سا چھا گیا۔ عائشہ چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز دھندلے بادلوں میں کھو گئی۔ اس کی دیں کانپ اٹھی اور پلک جھپکتے ہی وہ انسان نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا سفید خرگوش بن گئی۔ عائشہ نے اپنے پنجوں کی طرف دیکھا، کان لمبے ہو چکے تھے اور آواز انسانی تھی، مگر شریر پورا خرگوش کا۔ یا اللہ، یہ مجھ پر کیا مصیبت آئی! وہ رو پڑی۔ بوڑھا، جو دراصل ایک جادوگر تھا، زوردار سے ہنسا۔ اب تو میری قیدی ہے، تیری ماں تجھ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے گی، لیکن تجھے کبھی نہیں پائے گی۔ اس نے خرگوش بنی عائشہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر تالاب سے غائب ہو گیا۔ عائشہ کے ہاتھ سے پانی کا گھڑا وہیں کیچڑ میں گر پڑا اور دور اس کے چھوٹے گھر میں بیٹھی بوڑھی نعیمہ اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہی۔ گاؤں کے تالاب سے جادوگر عائشہ کو خرگوش کی شکل میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی تھی جس پر کالے رنگ کے سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں کبھی نیلی کبھی لال چمکنے لگتی۔ جیسے ہی وہ اپنے قدم اٹھاتا، دھرتی کانپتی اور ہوا میں سردی کی لہر دوڑ جاتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاؤں کی سرحد پار کر گئے۔ اب ان کے سامنے گھنا جنگل تھا۔ جنگل کے پیڑ آسمان کو چھوتے تھے، ان کے بیچ میں دھوپ ذرا سی چھن کر آتی، جنگلی جانوروں کی آوازیں ڈراتی۔ عائشہ کا چھوٹا سا دل دھڑک رہا تھا۔ کافی دیر بعد جادوگر ایک اونچے پہاڑ کے سامنے رکا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک عجیب سا محل تھا، پتھروں سے بنا ہوا مگر دروازوں اور کھڑکیوں پر سنہری نقاشی۔ اس کے اوپر کالے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی جادوگر نے اپنی چھڑی ہوا میں گھمائی، پہاڑ کی چھوٹی سی بجلی سی کوندھی اور محل کا بھاری دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ آ جا، اب تو میری مہمان ہے، جادوگر نے کٹل مسکان کے ساتھ کہا۔ محل کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دیواروں پر جلتے مشالیں ٹنگی تھی جن کی لو نیلی تھی۔ زمین پر کالے پتھر بچھے تھے اور ان کے بیچوں بیچ لال رنگ کی رہسیمئی آکرتیاں بنی تھی۔ جیسے ہی عائشہ کو اندر رکھا گیا،
محل میں چاروں طرف سے عجیب سی فسفساہٹ گونجنے لگی، جیسے پرچھائیاں بھی بول رہی ہوں۔ جادوگر نے ایک بڑے ہال میں عائشہ کو رکھ دیا، پھر اونچے سیاہسن پر بیٹھ کر بولا، سن لڑکی، تو نے میری جان بچائی لیکن میرے خزانے کو ٹھکرایا۔ اب تجھے ایک آخری موقع دیتا ہوں، اگر تو چاہ لے تو میں تجھے اس محل کی رانی بنا دوں گا۔ سونے کے کپڑے پہن، ہیرے جواہرات سے سج اور اپنے پیروں کے نیچے نوکر جا کر دیکھ، تیری ماں بھی آرام کی زندگی جیے۔ عائشہ کا چھوٹا خرگوش جیسا دل کانپا، ایک پل کو اسے امی یاد آئی، تھکی ہوئی، بیمار، کمزور، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں مضبوطی آ گئی۔ اس نے انسانی آواز میں جواب دیا، نہیں، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، میری امی کا سہارا بننا تمہارے بس کی بات نہیں، مجھے بس میری امی چاہیے۔ جادوگر کی آنکھوں میں غصے کی لپٹیں چمک اٹھی، اس نے زمین پر چھڑی پٹکی، پورے محل میں زمین ہلنے لگی، جھومر کانپنے لگے اور ہوا میں ڈراؤنی گونج پھیل گئی۔ تو نے میرا انکار کیا، وہ گرجا، اب تو ہمیشہ کے لیے اس شکل میں رہے گی، خرگوش بنے رہنا تاکہ تو سمجھ سکے گی جادوگر کی بات ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے عائشہ پر ایسا جادو کیا کہ اب اس کی انسانی شریر پوری طرح مٹ چکی تھی، وہ ایک بولنے والا خرگوش بن گئی جس میں انسان کا دماغ تو تھا لیکن شکل صورت ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ عائشہ نے رو کر کہا، اللہ گواہ ہے، میں تیرے لالچ میں نہیں آئی، چاہے تو مجھ سے سب کچھ چھین لے مگر میرا یقین تو نہیں توڑ سکتا۔ جادوگر زور سے ہنس پڑا، اس کی ہنسی پورے محل میں گونج اٹھی، پھر اس نے اپنی چھڑی ہلائی اور بولا، اب تیرا انجام ایک ویپاری طے کرے گا، میں تجھے اس کے ہاتھ بیچ دوں گا، دیکھتے ہیں وہاں تو کس قدر اپنی ہمت سنبھال پاتی ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے عائشہ کو پنجرے میں بند کیا اور محل سے باہر نکل پڑا۔ مریم کا دل رو رہا تھا، اس کے دماغ میں بس ایک ہی تصویر تھی، اپنی بوڑھی ماں کی جو اس وقت چھوٹے سے گھر میں اکیلی بیٹھی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ گاؤں اور کھیتوں سے دور سنسان راستے پر جادوگر عائشہ کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے لے جا رہا تھا۔ پنجرے کی سلاخیں اتنی مضبوط تھی کہ عائشہ اپنے چھوٹے پنجوں سے انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی، امی میں کہاں چلی گئی، آپ مجھے کیوں نہیں پکار رہی؟ جادوگر نے لمبا سفر طے کیا اور آخرکار ایک بڑے شہر کے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ شہر اپنے ویپار کے لیے مشہور تھا، یہاں دور دراز کے تاجر اپنے مال لے کر آتے اور سودے کرتے۔ بازار رنگ برنگا اور شورگل سے بھرا ہوا تھا، کوئی مسالوں کی دکان پہ چلا رہا تھا، کوئی گھوڑے اور اونٹ بیچ رہا تھا، کوئی ریشم اور کپڑوں کے ڈھیر دکھا رہا تھا۔ بھیڑ بھاڑ کے بیچ جادوگر اپنے کالے چونگے میں اور بھی خطرناک لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا ایک بڑے ویپاری کے پاس پہنچا، اس ویپاری کا نام اختر عبدالرحمن تھا، اس کے پاس کئی نوکر چاکر، گاڑیاں اور گودام تھے۔ اس کا چہرہ چوڑا، داڑھی گھنی اور آنکھوں میں دنیا داری کی چمک تھی۔ وہ مول تول میں ماہر تھا اور ہمیشہ فائدے کا سودا کرتا تھا۔ جادوگر نے کہا، اے تاجر، میرے پاس ایک انمول چیز ہے، ایک ایسا خرگوش جو بول سکتا ہے، انسانوں کی طرح سوچ سکتا ہے، اسے خرید لو، تیرے کام آئے گا۔ اختر عبدالرحمن نے حیرانی سے پنجرے کی طرف دیکھا۔ عائشہ جو خرگوش بنی ہوئی چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور عزت بھی۔ تاجر پہلے تو ہنسا، ارے بابا، خرگوش بھی کبھی بولتے ہیں، لیکن اسی وقت عائشہ نے انسانی آواز میں کہا، ہاں میں بول سکتی ہوں اور انسان کی طرح سوچ سکتی ہوں۔ بھیڑ دنگ رہ گئی، آس پاس کھڑے لوگ فسفسانے لگے، یہ کیسی عجیب مخلوق ہے، یہ تو جادو ہے۔ اختر رحمان کی آنکھیں چمک اٹھی، اسے سمجھ آ گیا کہ یہ خرگوش کوئی سادھارن جانور نہیں ہے۔ اس نے جادوگر سے کہا، ٹھیک ہے، اسے میں خریدتا ہوں، کتنے میں دے گا؟ جادوگر نے بڑی رقم مانگی۔ تھوڑی دیر کی مول تول کے بعد سودا طے ہو گیا۔ اب عائشہ کا نیا مالک تھا اختر عبدالرحمن، تاجر کا گھر اور بیٹے۔ اختر رحمان شہر کے امیروں میں گنا جاتا تھا، اس کا گھر پتھر اور لکڑی سے بنا پڑا حویلی جیسا تھا، وہاں نوکر چاکر، گھوڑے، اونٹ، ہر طرح کی رونق تھی، لیکن اس کے گھر میں ایک سمسیا تھی،
اس کے دونوں بیٹے، بڑا بیٹا محنتی تھا، وہ گودام میں بوجھ ڈھوتا، سودوں کی نگرانی کرتا اور پتا کا ہاتھ بٹاتا۔ گاؤں شہر میں لوگ کہتے دیکھو تاجر کا بڑا بیٹا کتنا محنتی اور ذمہ دار ہے، لیکن چھوٹا بیٹا بالکل الٹا تھا۔ اس کا نام یونس تھا۔ وہ نکما اور آلسی تھا، دن بھر سوتا رہتا، کھیل کود میں وقت برباد کرتا اور جب کام کرنے کو کہا جاتا تو بہانے بناتا۔ پتا کو اس پر غصہ آتا مگر ماں کا لاڈ اسے ہمیشہ بچا لیتا۔ یونس جب پہلی بار عائشہ کو خرگوش کی شکل میں گھر لایا گیا تو حیرانی سے بولا، ابا آپ نے بولنے والا خرگوش خریدا ہے، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ خرگوش عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ اس نے سوچا شاید میری قسمت یہاں سے بدل جائے، یہ شاید ایک اور امتحان ہو۔ اس رات حویلی میں سب سو گئے مگر یونس اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ پنجرے میں رکھا خرگوش اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے انسان آواز میں بولا، یونس اگر تو میری بات مانے گا تو میں تجھے اتنا امیر بنا دوں گا کہ تیرا ابا بھی تجھ پر فخر کرے گا۔ یونس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی، تو خرگوش ہو کر مجھے امیر بنائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عائشہ نے گمبھیر آواز میں کہا، اللہ کی قسم یہ سچ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے اپنی دوست سمجھے اور مجھ پر یقین رکھے۔ یونس کچھ دیر سوچتا رہا، اس کی آلسی دل لالچ میں آ گیا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، تو مجھے امیر بنا دے۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے دل میں درد تھا لیکن ساتھ ہی امید تھی، شاید یہی راستہ مجھے میری امی سے ملانے کا ذریعہ بنے۔ اگلی صبح تاجر اختر عبدالرحمن اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گودام کا حساب دیکھ رہا تھا۔ نوکر چاکر اناج کی بوریاں اور کپڑے کے گٹھر دھو رہے تھے۔ دھوپ کی کرنیں حویلی کے آنگن میں بکھری ہوئی تھی۔ تبھی آلسی یونس نیند سے اٹھتا ہوا آیا، آنکھیں ملی، جمہائی لی اور بولا، ابا میں آج بھی کچھ مدد کروں کیا؟ اختر رحمان نے غصے سے گھورا، تو اور مدد کرنے رہنے دے، تیرے بس کا نہیں، تو نکما ہے۔ یونس نے چپ چاپ نظریں چکا لی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل جل رہا تھا۔ رات کی عائشہ کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، اگر تو میری بات مانے گا تو میں تجھے امیر بنا دوں گی۔ اس نے موقع پاتے ہی اپنے کمرے میں رکھے پنجرے کی طرف دیکھا، خرگوش عائشہ وہیں بیٹھی تھی۔ یونس نے دھیرے سے بولا، اب تجھے بتا تو کیا کرنے والی ہے؟ عائشہ نے اپنی انسانی آواز میں کہا، سن یونس، آج تیری قسمت بدلنی شروع ہوگی، تو بس میری بات مان اور کسی سے کچھ مت کہنا۔ یونس حیران ہو کر بولا، ٹھیک ہے مگر کیسے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج رات میں جنگل جاؤں گی اور وہاں سے ایسا شکار لے کر آؤں گی جو اس شہر کا کوئی بھی شکاری نہیں لا پایا۔ تو وہ شکار اپنے ابا کو دینا اور کہنا یہ تحفہ بادشاہ کو پیش کریں۔ یونس پہلے تو ہنسا، خرگوش شکار لائے گا، یہ تو اور بھی مذاق ہو گیا، مگر اسی رات عائشہ چپکے سے پنجرے کا تالا توڑ کر باہر نکلی۔ اپنی چھوٹی سی دیہ کے باوجود اس کے پنجوں میں عجیب سی طاقت تھی۔ وہ جنگل کی طرف دوڑی۔ جنگل اندھیرے سے ڈھکا ہوا تھا، پیڑوں کی ڈالیاں ہوا سے ٹکرا کر عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ دور کہیں بھیڑیوں کی آواز گونج رہی تھی، مگر عائشہ کے قدم مضبوط تھے۔ وہ دوڑتی رہی، کودتی رہی اور آخرکار اس نے ایک بڑا ہرن پکڑ لیا۔ وہ ہرن اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی خال سونے جیسے چمک رہی تھی اور سینگ موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ یہ کوئی سادھارن ہرن نہیں تھا، یہ جنگل کا سب سے نایاب شکار تھا۔ عائشہ نے بڑی چالاکی سے ہرن کو اپنے جادوئی اثر سے قابو کیا اور پھر حویلی کی طرف لے آئی۔ صبح جب یونس اٹھا تو اس نے اپنے کمرے میں ہرن دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، یا اللہ، یہ تو سچ میں کمال ہو گیا، ابا تو خوشیوں سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ اس نے ہرن کو رسی سے باندھا اور اختر رحمان کے سامنے لے گیا۔ ابا یہ دیکھیے، یہ شکار میں نے حاصل کیا ہے۔ اختر رحمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ کہاں سے لایا تو؟ اتنا نایاب شکار تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یونس نے گرو سے کہا، ابا یہ تو بس شروعات ہے،
اسے بادشاہ کو تحفے میں بھیجیے۔ تاجر نے سوچا اگر بادشاہ کو یہ تحفہ پسند آیا تو ہماری عزت اور بھی بڑھ جائے گی۔ ترنت نوکروں کو آدیش دیا گیا، ہرن کو سجا کر سونے کی زنجیروں میں باندھا گیا اور بادشاہ کے محل بھیجا گیا۔ دربار میں سب ہرن پیش کیا گیا تو بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے کہا واہ، ایسا شکار تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے بھیجا ہے یہ تحفہ؟ درباری بولے جہاں پناہ یہ تحفہ یونس نام کے ایک نوجوان نے بھیجا ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا یوسف لگتا ہے بڑا امیر اور قابل انسان ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ یونس کا نام اچانک پورے شہر میں گونج اٹھا، لوگ کہنے لگے وہ نکما لڑکا، ارے وہ تو بڑا شکاری اور امیر نکلا۔ کچھ دن بعد عائشہ نے پھر جنگل جا کر ایک اور انمول تحفہ لایا، ایک مور جس کی پنکھوں پر 7 رنگوں کی چمک تھی۔ جب یہ بادشاہ کو بھیجا گیا تو اس نے اور بھی تعریف کی، یونس واقعی امیر اور رہسیمئی شخص ہے، اس کے تحفوں میں جادو ہے۔ اب یونس کا نام پورے شہر میں پھیل چکا تھا، اس کے دوست بڑھنے لگے، لوگ اس کی باتیں دھیان سے سننے لگے۔ اس کا ابا اسے نکما نہیں کہتا تھا بلکہ فخر سے سب کو بتاتا، یہ میرا چھوٹا بیٹا یونس ہے، اللہ نے اسے بڑی قابلیت دی ہے۔ یونس خوش تھا مگر عائشہ کا دل ہر بار بھاری ہو جاتا، وہ سوچتی یہ سب میں اپنی امی سے ملنے کے لیے کر رہی ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن راستہ مجھے میری ماں تک لے جائے گا۔ یونس کے تحفوں کی چرچا اب پورے شہر سے نکل کر دربار تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ ہر بار اس کا نام سن کر حیران ہوتا اور سوچتا یہ نوجوان کون ہے، کہاں سے اتنا نایاب شکار لاتا ہے، ضرور بہت دولت مند ہوگا۔ درباریوں نے بھی کانافوسی شروع کر دی، کوئی کہتا یونس تو ایک غریب تاجر کا بیٹا ہے، تو کوئی کہتا نہیں اس کے پاس کوئی ضرور چھپا ہوا خزانہ ہے۔ مگر اصلی حقیقت صرف عائشہ جانتی تھی کہ وہ روز اپنی معصوم شکل کے پیچھے اپنا دل چھپائے یونس کی عزت بناتی جا رہی تھی۔ ایک رات یونس اپنے کمرے میں آلس سے لیٹا ہوا تھا، خرگوش عائشہ اس کے پاس آ کر بولی یونس اب وقت آ گیا ہے کہ تیری پہچان بادشاہ کی نظروں میں اور بڑھے، اس کے لیے ہمیں ایک ناٹک کرنا ہوگا۔ یونس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا اب کیا نیا کھیل ہے، پہلے ہی تو نے ہرن اور مور سے مجھے شہر کا امیر بنا دیا ہے۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور بولی اس بار تجھے دریا میں جانا ہوگا اور میں ایسا انتظام کروں گی کہ تو شہزادی سے مل چکے۔ یونس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، شہزادی بادشاہ کی بیٹی، ارے وہ تو آسمان کا تارا ہے۔ اور میں تو عائشہ سے بات کاٹ دی، خاموش تو بس میری بات مان، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں پانی میں سنہرے چمک بکھیر رہی تھی، شہر کے باہر بہنے والا بڑا دریا کلکل کرتا ہوا بہ رہا تھا، دور تک ہرے بھرے کنارے اور جھومتے ہوئے پیڑ اس کا نظارہ اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ عائشہ یونس کو دریا کے کنارے لے گئی، پھر بولی اب تو یہاں کپڑے اتار کر نہانے جا، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ یونس گھبرا گیا، ارے کپڑے اتار کر اگر کوئی دیکھ لے تو؟ عائشہ نے ہنس کر کہا بے وقوفو، یہی تو یوجنا ہے، تو پانی میں ہوگا اور تیرے کپڑے غائب کر دوں گی، جب بادشاہ کے لوگ آئیں گے تو کہیں گے تیرے کپڑے چوری ہو گئے، پھر تو نئے اور شاہی کپڑوں میں ان کے سامنے آئے گا۔ یونس نے مجبوری میں حامی بھر دی، وہ دریا میں اتر گیا، پانی ٹھنڈا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے نہا رہا تھا۔ تبھی خرگوش عائشہ نے اس کے کپڑے اٹھائے اور انہیں جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کا قافلہ اسی راستے سے گزرا، گھوڑے، ہتھیار بند سپاہی اور شاہی پالکی جس میں شہزادی بیٹھی تھی۔ اچانک سپاہیوں میں دریا کے بیچ یونس کو دیکھا، اس نے آواز لگائی ارے یہ کون نوجوان پانی میں نہا رہا ہے، اس کے کپڑے کہاں ہیں؟ یونس نے شرماتے ہوئے کہا میرے کپڑے چوری ہو گئے ہیں، کوئی دشت انہیں اٹھا لے گیا۔ سپاہی ہنس پڑے، لیکن شہزادی نے اپنی پالکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا، اس کی آنکھیں یونس پر پڑی۔ یونس کا چہرہ گورا، آنکھوں میں معصومیت اور قد و قامت نوجوانی سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادی کے دل میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، اس نے سپاہیوں کو آدیش دیا اس نوجوان کو نئے کپڑے دو اور دربار میں بلاؤ۔ سپاہیوں نے یونس کو شاہی کپڑے پہنائے، ریشمی کرتا، سنہری بیلٹ اور سر پر پگڑی۔ جیسے ہی اس نے وہ کپڑے پہنے اس کی شکل صورت اور بھی نکھر گئی۔
اب وہ کسی امیرزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، تو تم وہی یونس ہو جس نے ہمارے دربار کو اتنے انمول تحفے بھیجے ہیں؟ یونس نے جھک کر کہا، جی شہزادی، اللہ کا کرم ہے۔ اس کی آواز میں اب آتم وشواس تھا۔ شہزادی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس کے دل میں ایک انکہی محبت کی چنگاری جاگ اٹھی، اور یونس وہ خود بھی حیران تھا کہ اتنی اونچائی پر پہنچ گیا ہے۔ پاس ہی جھاڑیوں میں چھپی خرگوش عائشہ نے یہ سب دیکھا اور اپنے دل میں فسفسائی، اللہ، میری قربانیوں کا پھل یونس کو مل رہا ہے، بس اب میری امی تک کا راستہ کھل جائے۔ یونس کا نام اب صرف ایک عام نوجوان کا نام نہیں رہا، بلکہ بادشاہ کی نظروں میں وہ ایک عجیب و غریب دولت مند اور نیک دل شخص بن چکا تھا۔ اگلے ہی دن دربار میں شاہی اعلان ہوا۔ منادی کرنے والا اونچی آواز میں چلایا، اے لوگو، سن لو، سن لو، بادشاہ ہند کا حکم ہے کہ جس نے ہمارے دربار کو انمول تحفے بھیجے ہیں، وہ نوجوان یونس آج شاہی مہمان کے طور پر دربار میں بلایا جائے گا۔ لوگ چونک اٹھے، ارے یونس وہ تو نکما اور آلسی لڑکا تھا، ہاں لیکن اب تو لگتا ہے اس کے پاس چھپا خزانہ ہے۔ ہر بار زبان پر یونس کا نام تھا۔ یونس گھر لوٹا تو گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا، اب کیا ہوگا؟ بادشاہ پوچھے گا کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اگر سچ معلوم ہو گیا تو میری گردن اتار دی جائے گی۔ عائشہ نے شانتی سے جواب دیا، ڈر مت، سب کچھ میں نے سوچا ہوا ہے۔ بادشاہ تجھ سے سوال کرے گا، لیکن تجھے وہی جواب دینا ہے جو میں سکھاؤں گی، باقی دھوکہ میں سنبھال لوں گی۔ یونس نے سر جھکا لیا۔ اب اس کی امید صرف اسی عجیب خرگوش پر تھی۔ دربار میں شان و شوکت کی کوئی کمی نہ تھی۔ سنگ مرمر کے فرش، سونے سے جڑی کرسیاں اور بیچ میں بیٹھا ہوا بادشاہ، تاج اس کے سر پر جگمگا رہا تھا۔ اس کے دائیں طرف شہزادی بیٹھی تھی، ریشمی پریدھان میں، جیسے چاندنی میں کھلا ہوا پھول۔ یونس دربار میں پہنچا، اس کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن جب شہزادی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے ہلکی سی مسکان دی۔ وہ مسکان یونس کے دل کو ہمت دے گئی۔ بادشاہ گرجتی آواز میں بولا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تیرے پاس یہ انمول تحفے کہاں سے آتے ہیں؟ یونس نے وہی جواب دیا جو خرگوش نے سکھایا تھا، جہاں پناہ اللہ کا کرم ہے، میرے زمینے، میرے نوکر اور میرے کارواں بہت دور تک پھیلے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کو قدموں میں ہے وہ میرے گھر کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ کیا اتنے امیر گھرانے کا وارث ہے؟ وہ اتنا سادہ اور شریف بھی؟ شہزادی کی آنکھوں میں اب صرف یونس کا چہرہ تھا۔ وہ سوچنے لگی، کتنی شان ہے اور کتنی معصومیت بھی، یہی انسان میرا ہمسفر ہونا چاہیے۔ شام ہوتے ہی اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہا، ابا جان، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ میری شادی اسی نوجوان یوسف سے کرا دی جائے۔ بادشاہ پہلے حیران ہوا، لیکن پھر بولا، اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کیا اعتراض، لیکن پہلے ہمیں اس کی دولت اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی یونس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ محل سے باہر آتے ہی خرگوش سے چیخ پڑا، عائشہ، اب تو ہم کام سے گئے۔ بادشاہ میری دولت دیکھنا آنا چاہتا ہے، میرے پاس تو نہ گھر ہے نہ زمین، سب جھوٹا تھا۔ خرگوش نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، یونس، تو بس مجھ پر یقین رکھ، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں ایسا محل، ایسی زمین دکھاؤں گی کہ بادشاہ بھی دنگ رہ جائے گا۔ یونس نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن کہاں سے لائے گی وہ سب؟ خرگوش کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جہاں تیرا اصلی حق ہے وہیں سے۔ اس رات سب سو گئے، خرگوش عائشہ اکیلی نکل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اصلی راز اب بھی اسی جادوگر کے پاس ہے جس نے اس کی زندگیاں چھین لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، اگر میری محنت اور میری سچائی میں کوئی طاقت ہے تو مجھے وہ راستہ دکھا دے جس میں میں یوسف کو شرمندہ ہونے سے بچا سکوں اور میری امی کو پھر سے غموں سے چھٹکارا دلا سکوں۔ ہوا ٹھنڈی تھی، رات کالی تھی اور دور کہیں سے جادوگر کی ہلکی سی ہنسی گونج رہی تھی۔ صبح صبح شاہی نگاڑوں کی آواز سے پورا شہر گونج اٹھا۔ لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے باہر جھانک کر دیکھنے لگے۔ شاہی سپاہی گلیوں میں گھومتے ہوئے اعلان کر رہے تھے، سنو سنو، آج بادشاہ ہند اپنے پورے شاہی لشکر کے ساتھ یونس کی جائیداد دیکھنے جائے گا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، ارے یوسف، وہ تو نکما لڑکا تھا، اب دیکھو بادشاہ اس کی دولت دیکھنے جا رہا ہے۔ سچ مچ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔
یونس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ خرگوش مریم کے پاس گیا اور پھسپھسایا، عائشہ اب تو آج ہمارا راز کھل جائے گا۔ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میری جان لے لے گا۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، یونس میں نے تجھ سے کہا تھا نا، بس بھروسہ رکھ۔ آج میں ایسا منظر تیار کروں گی بادشاہ بھی دنگ رہ جائے گا۔ دوپہر ہوتے ہی بادشاہ کا شاہی قافلہ شہر سے باہر نکل پڑا۔ آگے سپاہی، پیچھے شاہی ہاتھی اور بیچ میں بادشاہ کی سنہری پالکی جس میں ایک طرف شہزادی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی جیسے وہ پہلے ہی اپنا فیصلہ کر چکی ہو۔ یونس اس قافلے کے ساتھ تھا مگر اس کے قدم بھاری تھے۔ اس کے دل میں بس یہی خیال گھوم رہا تھا، اللہ اگر اس خرگوش کی بات جھوٹ نکلی تو کہاں جاؤں گا۔ خرگوش عائشہ آگے آگے دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ درباریوں اور سپاہیوں سے کہتی، جلدی چلو جلدی، تمہیں ہمارے مالک کی جائیداد دکھانی ہے۔ سپاہی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہنستے، ارے ایک خرگوش ہمارا راستہ دکھا رہا ہے، یہ کیسے امیر مالک کا نوکر ہے۔ مگر جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا گیا منظر بدلتا گیا۔ پہلے جنگل نظر آیا، پھر اچانک خرگوش نے زمین پر اپنے پنجے رگڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیڑوں کے بیچ سے ایک شاندار محل ابھر آیا۔ اس محل کی دیواریں چمکتی تھی اور جیسے ان میں چاندی جڑی ہو۔ دروازے پر سونے کے نقشے بنے تھے، چاروں طرف باغ باغیچے تھے جس میں انار، انگور اور کھجور کے پیڑ لدے ہوئے تھے۔ پانی کے فوارے ہوا میں ناچتے تھے اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں سورج کی روشنی سے دمک رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی آنکھیں مل لی، ارے میں نے تو ایسا محل اپنے جیون میں نہیں دیکھا، یہ نوجوان سچ مچ بہت بڑا امیر ہے۔ درباریوں نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری، واہ اتنا بڑا محل اور ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے سوچا یونس واقعی میرے لائق ہے، میری پسند غلط نہیں تھی۔ یونس یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ وہ خرگوش کی طرف جھک کر پھسپھسایا، عائشہ یہ سب کیسے ہوا، میں نے تو کبھی ایسا محل دیکھا ہی نہیں۔ خرگوش نے مسکرا کر کہا، یہ محل تیرا نہیں مگر اب تیرا ہے، یاد رکھ جادوگر کی بری کرتوتیں ہی تجھے یہاں تک لائی ہے۔ وہ جس دولت اور محل میں اتراتا تھا وہی اب تیری عزت بچانے کا سبب بنے گا۔ یونس نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاس سوال کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جب بادشاہ اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سونے کی کرسیاں، موتی سے جڑی دیواریں اور سینکڑوں نوکر کھڑے تھے۔ سب کے سب یونس کو جھک کر سلام کر رہے تھے۔ یونس کانپتے ہوئے آگے بڑھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب ناٹک کب تک چلے گا، مگر نوکروں نے جھک کر کہا، ہم ہمارے مالک کا سواگت کرتے ہیں۔ درباریوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یہ لڑکا سچ مچ بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہا، یونس آج میری تیری دولت دیکھی اور تیری شان اور شوکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پورا دربار تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ شہزادی نے شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ یونس کے لیے یہ سب کسی سپنے سے کم نہیں تھا۔ اس کی نظر بس خرگوش پر گئی اور اس نے سوچا اگر یہ عجیب خرگوش نہ ہوتا تو میں آج کہیں کا نہ رہتا۔ دور کھڑا خرگوش، عائشہ اپنی معصوم آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، یونس کی قسمت سنور رہی ہے لیکن میری ماں اب بھی اس گاؤں میں اکیلی پریشان ہے، کب تک میں اس کی باہوں میں لوٹ پاؤں گی۔ اب حالت پوری طرح بدل چکے تھے۔ یونس وہی لڑکا تھا جو کبھی گھر پر آلس سے پڑا رہتا، بھائی پر بوجھ سمجھا جاتا اور گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے، لیکن اب وہ بادشاہ کا داماد بننے جا رہا تھا۔ شہر کے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے، کہتے کہ دیکھا قسمت کیسے بدلتی ہے۔ کل تک یہ لڑکا گلی گلی بھٹکتا تھا، آج شہزادی کا دولہا بنے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اونچا اٹھاتا ہے۔ یونس شاہی محل میں دعوتیں کھانے لگا، ریشمی کپڑے پہننے لگا اور اب وہ خود کو سچ مچ امیر سمجھنے لگا، مگر ایک شخص تھا جو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، خرگوش عائشہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی، یہ سب ناٹک ہے، اصلی مالک اب بھی وہ جادوگر ہے جس نے مجھے میری ماں سے جدا کیا۔ رات کا وقت آیا، بادشاہ کا قافلہ اپنے محل لیٹ چکا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی۔ تبھی ہواؤں میں ایک عجیب سرسراہٹ ہوئی، پیڑوں کی ٹہنیاں کانپی اور کالے بادل آسمان پر چھا گئے۔ محل کی دیواروں کے پیچھے ایک لمبا سایہ ابھرا، اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھڑی اور چہرے پر خونخوار مسکان۔ وہ تھا وہی جادوگر جسے مریم نے کبھی تالاب سے بچایا تھا۔ اس نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا، میری دولت، میرا محل اور میری جادوگری، یہ سب کیسے ایک نکمے لڑکے کے پاس پہنچ گئی؟
لگتا ہے اس چالاک خرگوش کا ہاتھ ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال اٹھی۔ اب میں اپنا حق واپس لوں گا۔ عائشہ نے اچانک جادوگر کی آہٹ محسوس کی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اکیلے کونے میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری محنت کو جادوگر کی برائی سے محفوظ رکھنا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اصلی جنگ شروع ہونے والا ہے۔ جادوگر نے اپنی چھڑی ہوا میں گھمائی۔ اچانک وہ شاندار محل جس کی شہرت بادشاہ تک پہنچی تھی کانپنے لگا۔ دیواریں جھلملائی اور اس کی چمک دھندلی ہونے لگی۔ یونس گھبرا کر چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا محل، میری دولت سب غائب ہو رہی ہے۔ درباریوں نے شک سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ محل تو جیسے دھواں کا بنا ہو۔ کیا یہ سب کوئی جادو تھا؟ سچ یہی تھا، یہ محل اصلی نہیں تھا، یہ تو بس ایک جادوگر کی تسلیمی طاقتوں نے بنایا ہوا دھوکہ تھا۔ جادوگر اچانک سب کے سامنے آ گیا۔ اس کی آواز گونج اٹھی، ہاں وہ بے وقوف بادشاہ اور دھوکے باز لڑکے، یہ محل میرا ہے، یہ دولت میری ہے، اور وہ خرگوش، اصل میں تمہاری سب سے بڑی دھوکے بازی اسی نے کی ہے۔ اس کی نظریں خرگوش عائشہ پر ٹک گئی۔ شہزادی بھی حیران ہو کر بولی، یہ خرگوش یہ بول بھی سکتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یونس پسینے پسینے ہو گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان بند ہو گئی۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور کہا، سچ یہ ہے کہ میں کوئی سادھارن خرگوش نہیں ہوں، میں عائشہ ہوں، ایک انسان کی بیٹی۔ اس ظالم جادوگر نے مجھے جادو سے اس شکل میں بدل دیا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے غصے سے جادوگر کی طرف دیکھا، یہ سچ ہے؟ تو نے ایک معصوم لڑکی پر جادو کیا؟ جادوگر نے ٹھہکا لگایا، ہاں، اور اب میں اسے ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رکھوں گا، کوئی نہیں بچا سکتا اسے۔ جنگ کا اعلان یہ کہہ کر جادوگر نے اپنی چھڑی اٹھائی۔ ہوا میں اندھیرا چھا گیا۔ اچانک زمین کانپی اور اس کے آس پاس آگ کی لپٹیں اٹھی۔ خرگوش عائشہ نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں بند کر لی اور کہا، یا اللہ اگر میرا صبر اور میری نیک نیتی تیری نظروں میں قبول ہے تو مجھے اس ظالم کے جادو سے نجات دلا۔ اس کی دعا ہواؤں میں گونج اٹھی۔ جادوگر اور عائشہ آمنے سامنے تھے، ایک طرف طلسم اور طاقت، دوسری طرف معصومیت اور اللہ پر یقین۔ جادوگر کی چھڑی سے اٹھی لپٹوں نے دربار کو آگ کی طرح چمکا دیا۔ لوگ دہشت میں بھاگنے لگے، لیکن بادشاہ اپنی جگہ پر اٹا رہا۔ یونس کے چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا، شہزادی کانپ رہی تھی اور سب کی نظریں اس چھوٹے سے خرگوش عائشہ پر تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے دل میں ایک اڈگ یقین۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کے لیے سب سہا، اب میری مدد کر۔ جادوگر نے اپنی چھڑی اٹھائی اور گونجتی آواز میں کہا، او چھوٹی سی بیچاری خرگوش، تو سوچتی ہے کہ میرے سامنے ٹک سکے گی؟ آج تیرا انت کر دوں گا۔ اس نے چھڑی گھمائی۔ اچانک ہوا میں بجلی سی کوندھی اور عائشہ کے چاروں اور اندھیرا چھا گیا۔ لیکن تبھی عائشہ نے چیختے ہوئے کہا، تیرا جادو مجھے نہیں ڈرا سکتا، کیونکہ میرے پاس سچ اور صبر کی طاقت ہے۔ عائشہ نے چھلانگ لگائی اور اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں سے جادوگر کی چھڑی پکڑ لی۔ چھڑی سے چنگاریاں نکلنے لگی، پورا محل کانپ اٹھا۔ جادوگر گرجتے ہوئے بولا، چھوڑ دے، یہ طاقت تیرے بس کی نہیں۔ عائشہ چیخی، طاقت تیرے بس کی ہے، لیکن اللہ کی مرضی میرے ساتھ ہے۔ چھڑی اچانک مریم کے پنجوں میں چمک اٹھی۔ ایک تیز روشنی پورے دربار میں پھیل گئی۔ اس روشنی نے جادوگر کو گھیر لیا۔ اس کی لمبی شکل سکڑنے لگی، اس کے ہاتھ چھوٹے ہو گئے، اس کے دانت نکیلے ہو گئے اور اس کا پورا جسم سکڑ کر چھوٹا سا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کالا چوہا بن گیا۔ پورا دربار دنگ رہ گیا۔ لوگ چلا اٹھے، جادوگر چوہا بن گیا۔ چوہا ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ وہ کبھی پردے کے پیچھے چھپتا، کبھی دیوار کی درار میں گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن اچانک ایک اصلی بلی کود کر آئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کے نکیلے پنجے تیار تھے۔ چوہا چیخا، مجھے بچاؤ، میں جادوگر ہوں، میں تمہیں دولت دوں گا۔ لیکن بلی نے ایک جھپٹے میں اسے پکڑ لیا اور اپنے دانتوں کے بیچ دبا کر کھا گئی۔ دربار گونج اٹھا، اللہ کی رحمت، ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جیسے ہی جادوگر کا انت ہوا، چھڑی سے نکلتی روشنی عائشہ پر پڑی۔ اس کا چھوٹا شریر کانپنے لگا، اس کے پنجے لمبے ہو گئے، کان چھوٹے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں انسانی چمک لوٹ آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خرگوش عائشہ ایک حسین لڑکی میں بدل گئی، وہی معصوم عائشہ، وہ بچی جو اپنے ماں کے لیے سب سہتی رہی۔ پورا دربار اسی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یونس ہکا بکا رہ گیا۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جہاں پناہ میں کوئی جادوگرنی نہیں، میں اس غریب بوڑھی عورت کی بیٹی ہوں جس نے ظلم اور غریبی میں مجھے پالا۔
اس ظالم جادوگر نے میری زندگی چھین لی تھی۔ بادشاہ نے ترنت سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی ماں کو ڈھونڈ کر یہاں لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں بوڑھی عورت کو دربار میں لایا گیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکان اور آنکھوں میں آنسو۔ جیسے ہی اس نے عائشہ کو انسانی شکل میں دیکھا وہ چیخ پڑی، عائشہ میری بیٹی! دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو جھرجھر بہہ رہے تھے۔ عائشہ کہہ رہی تھی کہ امی ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ پورا دربار اس نظارے کو دیکھ کر بھاوک ہو گیا۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر کہا، عائشہ اور اس کی ماں نے تکلیفیں سہی ہے، آج سے ان کے لیے نیا گھر بنایا جائے گا، ان کے لیے زندگی کی ساری سویدھائیں ہوں گی۔ پھر اس نے یونس سکھ کی طرف دیکھا اور کہا، او نوجوان، تو نے میرے دربار کو تحفے دیے، میری بیٹی کا دل جیتا، اب میں نے تیری دولت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور تیری سچائی بھی دیکھ لی، میری بیٹی تیری دلہن ہوگی۔ کچھ ہی دنوں بعد شہر میں شاہی شادی کا اعلان ہوا، گلیوں میں چراغ جلائے گئے، ڈھول بجائے گئے، یونس اور شہزادی کا نکاح ہوا۔ عائشہ اور اس کی ماں کو بھی اسی دن نیا گھر دیا گیا، ان کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے کہا، یا اللہ تو نے میری محنت اور صبر کا صلہ دیا۔ شہر خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ یونس اور شہزادی اپنے محل میں بیٹھے تھے، عائشہ اپنی ماں کے پاس، بلی دربار کے آنگن میں آرام سے سو رہی تھی، وہی بلی جس نے جادوگر کا خاتمہ کیا تھا، اور ہوا میں صرف ایک صدا گونج رہی تھی، ظالم چاہے جتنا طاقتور ہو لیکن صبر اور سچائی کے آگے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔